अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। आज हमने सुबह अखबार खोला एक्सप्रेस ट्रिब्यून, तो वन ऑफ द हेडलाइंस वाज जनरल ब्यूरोक्रेट्स हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द कंट्री। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब ने कल उन्होंने ये बात ऐसी कही और उन्होंने फरमाया इस कॉन्टेक्स्ट में कि मरगला नेशनल पार्क के हवाले से उनके सामने एक पटिशन गई थी और ये कहा गया, जो लेके गए थे पटिशन, उन्होंने कहा कि रायना सईद जो हैं उनको चेयरपर्सन ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड उससे हटाया गया, नंबर 1। नंबर 2 के जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है इसको हटा के क्लाइमेट मिनिस्ट्री जो भी थी उससे हटा करके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे लाया गया। इस पर अच्छा, फिर मुनाल, आपको मालूम है बड़े दिनों से, ये बड़े सालों से चल रहा है मुनाल का मामला कि नेशनल पार्क है मरगला पार्क, लेकिन वहाँ रेस्टोरेंट भी है और अगर आप अब जाएं वहाँ तो रेस्टोरेंट छोड़ें, आप वहाँ जब चले जाएं, आप ड्राइव करेंगे तो आप समझेंगे कि आप शहर में कहीं ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन है। बहरहाल और ये मामला तो रुकना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक सही चीज़ है, लेकिन दिलचस्प इस हवाले से है कि अगर हम कहें ना कि कूजे में पूरे जो पाकिस्तान का सीन है वो बंद हो जाता है। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी एक खुल के बात कह दी कि जी जनरल्स ने और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को संभाला। ये लंबा मामला है, इस पे बड़ी बातचीत होती है, बट एक बड़ा उन्होंने धुआंधार एक उन्होंने स्टेटमेंट दी। साथ फिर उन्होंने ये कहा कि जी आपने मिनिस्ट्री को क्यों बदल के आपने वो एक डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री की जो लाइन ऑफ अथॉरिटी आपने चेंज करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत कर दिया। तो एक ये भी उन्होंने कहा जी अपनी मर्जी से ये आपने बदल दिया, इसको वापस डालें उस मिनिस्ट्री में, यहाँ निकालें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। अच्छा, उनको ये रीअश्योर किया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि जी 15 अगस्त तक हमें टाइम दें, हम इसको ठीक कर देंगे। और जब काजी फायज़ ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जनरल्स और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज सिस्टम एंड द अटॉर्नी जनरल इज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स। बहुत बड़ी बात, बहुत धुआंधार बात, लेकिन फिर एनीवे इसका बनता क्या है, व्हाट डज दिस मीन, सिस्टम्स को ठीक कैसे करना है, क्या करना है। एक और जो दिलचस्प उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो मुनाल रेस्टोरेंट है उस पर चीफ जस्टिस साहब और इससे पहले भी जजेस ने कहा कि जी इसको हटाएं वहाँ से, क्योंकि मरगला जो पार्क है उसका जो मामला है वो इट वायलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल जो एक पार्क बनाया था। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने काबीना के सेक्रेटरी को कामरान अली अफजल साहब को बुलाया और ये उन्होंने कहा कि जी जो ओनर हैं मुनाल रेस्टोरेंट के, उनकी आपसे कोई रिश्तेदारी है? उन्होंने कहा जी वो मेरे भाई हैं। तो उन्होंने कहा आपके भाई हैं तो फिर आपने ये लगता है कि आपने जाके खुद प्राइम मिनिस्टर से एक ऑर्डर करवा लिया मुनाल को जो है उसको चालू रखने का। तो बहुत सी इसमें बातें थी, लेकिन मोटी बात बताने की ये थी कि चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा हमें टाइम दे 15 तक। तो आप सुनते रहते हैं इलीट कंट्रोल सिस्टम डिस्टॉर्ट, रूल ऑफ लॉ है नहीं है। तो ये जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ एक दिलचस्प बात है, लेकिन कौन कितने सिस्टम्स पर और रूल्स पर कायम रहता है और हर सिचुएशन में कायम रहता है। सवाल तो यही होता है हमें, या ये कि किसी का जब मूड हो तो कुछ कह दे, किसी का मूड हो तो कुछ कह दे। लेकिन बहरहाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो मरगला हिल पार्क्स के हवाले से कदम उठाया उसको हम बिल्कुल सराहते हैं, लेकिन जो सिस्टम की बात है और कौन क्या कर रहा है इस पर भी आज गुफ्तगू करनी चाहिए। और जो अहम बातें दो हैं नाज़रीन, एक तो वही मामला कि जी बातचीत पीटीआई में और मिलिट्री टॉप कमांड में होगी या नहीं होगी और किसका क्या मौक़िफ़ है। आपको मालूम है कि जो डीजी ISPR हैं वो गाहे बगाहे कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। उन्होंने एक 5 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये उस पैराए में देखिएगा कि जो इमरान खान साहब की तरफ से आया कि जी हम बात करेंगे, आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके हम खिलाफ नहीं है, फ़ौज के खिलाफ नहीं है, जो हुकूमत है वो आपस में हमारी लड़ाई करवाना चाहती है। और माफ़ी कौन मांगे, क्यों मांगे जी? अच्छा, अगर हमें एविडेंस देंगे तो हम माफ़ी मांगेंगे। तो
پھر سنیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کیا کہتے ہیں. فوج کا بڑا واضح موقف ہے. جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا, دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے, اس کا تدارک کرنا ہے, وہ ہے قانون. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان ہے وہ اس پر قائم ہے, جو ان کی پوزیشن ہے کہ معافی مانگے اور وہ کہ قانون کا دائرہ کار میں لے کے چلے. تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں قانون وہ رستہ نہیں بنا رہا جو بنانا چاہیے. اچھا انہوں نے یہ فرمایا, اور کل بلاول بھٹو نے جو تقریر کی اس میں پارلیمان میں انہوں نے کیا کہا جوڈیشری کے حوالے سے سنیے گا. جب انصاف کی بات آتی ہے تو آئین اور قانون کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہمارا ملک میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. یہاں پاکستان کی سیاست میں سٹارم ان اے ٹی کپ کو ایک فل بلون کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اور یہ کرائسس کا ذمہ دار نہ آپ ہو جناب اسپیکر, نہ میں ہوں, نہ وزیر اعظم, نہ اس ہاؤس میں کوئی بیٹھا ہوا شخص. دس از اے کرائسس آف دی جوڈیشری, بائی دی جوڈیشری and for the judiciary. جی وہ پھر تفصیل میں بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن جو آپ کے صحیح نہیں تھے پارٹی کے, تو اس وجہ سے وہ سمبل لیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے پارٹی کو بھی جو مشکلات کا سامنا ہوا. اور انہوں نے کہا لیکن جو اب ججمنٹ آئی ہے وہ ایسے کہ جیسے آپ لوگ جو سیٹس ہیں وہ ٹافیوں کی طرح بانٹ رہے ہیں, جو مانگا بھی نہیں پی ٹی آئی نے آپ نے اس کو دے دیا. وہ جو ایک لائن آف کرٹیسزم ہے اس ججمنٹ کی جو ریزرو سیٹس پہ. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس پر بات کریں گے کہ ملٹری کمانڈ, ٹاپ کمانڈ اور ان میں عمران خان, یہ پی ٹی آئی میں کیا گفتگو ہوگی نہیں ہوگی, اور مئی 9 کے حوالے سے آگے کا رستہ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب, سینئر اینکر اینالسٹ, سوال نامہ کرتے ہیں اپنا پروگرام آن سنن نیوز. تھینک یو اطہر فار جوائننگ اس. عارفہ نور صاحب ہیں, سینئر اینکر اینالسٹ, پروگرام کرتی ہیں نیوز وائز ڈان نیوز پہ, اور موسٹ امپورٹنٹلی زبردست کالم لکھتے ہیں ڈان میں, پڑھا کیجیے گا, ڈونٹ مس اٹ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں ہمارے پاس, پہلی دفعہ شو میں آیا. وارم ویلکم ٹو یو بریگیڈیئر صاحب. ڈیفینس اینالسٹ ہیں, فارمر کیئر ٹیکر تھے انٹیریئر منسٹر سندھ. اچھا جی, تو مئی 9 کے حوالے سے شروع کرتے ہیں. عارفہ لیٹس اسٹارٹ ود یو. یہ جو گفتگو ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کیسے ہوگی؟ لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیو گاٹ اسٹک اراؤنڈ دس بگ کوسچن. تو ہاؤ ڈو یو ایڈریس دس کوسچن؟ شکریہ نسیم صاحبہ. دیکھیں جی, آپ نے بالکل صحیح کہا, ایوری تھنگ ہیز بیکم اسٹک, اور ایک بہت ان اے ویری انفارچونیٹ مینر. آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ اوور آل جو بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے یا ہو جائے گی یا نہیں ہو رہی ہے, تو اس پہ میرا تو موقف یہی ہے کہ جی یہ آپ جتنی مرضی مرتبہ اس بات کو جو ہے ڈینائی کر دیں, ڈی جی آئی ایس پی آر جتنی مرتبہ اس بات کو ڈینائی کر لیں پاکستان تحریک انصاف والے, مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت غیر یقینی جو ہے سیاست میں وہ بہت زیادہ ہے. وہ غیر یقینی سیاست میں بہت زیادہ ہے, یہ بھی ہم نے خیر ماضی میں دیکھا ہوا ہے, مگر ہماری جو معیشت ہے اس کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ استحکام کی ضرورت ہے, جو آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو میرے خیال میں یہ جو دونوں مسئلے ہیں نا, اس کی وجہ سے یہ سوال بار بار ابھرتا رہے گا اور قیاس آرائی ہوتی رہے گی, کیونکہ ملک میں استحکام آئے گا نہیں جب تک ہم اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے. اور اس ایشو کو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں یا ان کے باسز ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ایڈریس نہ کریں. آپ نے ملک میں اگر حکومت چلانی ہے, اگر ملک میں آپ کو استحکام لانا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اس ملک کی ایک بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ یہ رویہ ہو جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں, اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے, یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے, پاکستان کے لوگوں کی بات ہے. بلوچستان کے اندر اگر ہم دیکھ لیں, بھائی لوگوں سے بات کریں گے تو ملک آگے چڑھے گا نا. تو ادارے جو ہیں اگر وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے, ہر وقت کانفرنٹیشن نظر آئے گی لوگوں کو, تو قیاس آرائی بھی ہوگی اور مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ بات کر لیں, اور اگر نہیں کرنی تو ٹھیک ہے, پھر یہ سوال اٹھتا بھی رہے گا اور اس کی اوپر قیاس آرائی بھی ہوتی رہے گی.
جی بفور آئی کم ٹو دا اسٹوڈیو بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا یہ جو ابھی کہہ رہی تھی عارفہ صاحبہ کہ جی یہ بار بار کیوں کہنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو، لیکن میں تو یہ بھی کہوں گی کہ اسی تناسب سے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ دونوں طرف کوئی سوبر قسم کی نہ سوچ ہے نہ گفتگو ہے. یعنی جب میں کہتی ہوں سوبر تو مقصد کہ ایک کوئی حکمت عملی نہیں بنائی ہوئی، تو دونوں طرف سے ہم رد عمل دیکھتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے اور اس کے بعد بہت سی اس پہ ریاکشنز آتے ہیں، پھر جس نے سٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے داغی ہوتی ہے وہ واپس جا کے پھر کلیریفائی کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے پی ٹی آئی. تو یہ بریگیڈیئر صاحب ویئر آر وی ہیڈڈ؟ یہ کسی طرح سے یہ گارڈین ناٹ کو کھولنا کیسے ہے؟ دیکھیں نسیم، بات یہ ہے کہ ڈی جی نے جو بات کی تھی ہی واز بیسیکلی اس پریس کانفرنس کا مطلب تھا کہ فوج بتایا جائے کہ فوج یہ جتنے بھی ٹربلڈ ایریا ہیں اس میں کیا کیا کام کر رہی ہے، خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو، تاکہ لوگ ہیبلیٹیٹ ہوں. فوج کا جو کام ہے اس کے علاوہ دہشت کے خلاف تو لڑ رہے ہیں، دے آر ڈوئنگ آل ایوری تھنگ، ایوری ڈے شہید ہو رہے ہیں. آج بھی دیکھیں تین ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. مقصد ہے کہ فوج ایجوکیشن میں کیا کر رہی ہے، فوج ہیلتھ میں کیا کر رہی ہے، فوج اس کے علاوہ جو آپ کے کلیمٹیز کے کام ہوتے ہیں اس میں کیا کام کرتے ہیں. یہ انہوں نے بڑی کلیئر بتایا کتنے زیادہ کام کر رہی ہے یہ فاٹا کے ایریے میں، جو ابھی زم علاقے میں بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، اے پی ایس کتنے بنائے ہیں، ہاسپٹل کتنے بنائے ہیں، کافر کتنا کیا جا رہا ہے، ٹیکس کتنی آرمی دے رہی ہے. اسی آرمی کہ جو ہم کہتے ہیں یہ فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں فوج میں جو شہدا ہیں، جو بیوہ لوگ ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہیں جو بیچارے کوئی ان کو جاب نہیں ہے، جاب ملتی ہے، اور وداؤٹ اسپینڈنگ گورنمنٹ منی 360 ارب روپے کا ٹیکس جمع کراتے ہیں. نمبر 2 یہ جو بات ہے نا، یہ جو عمران خان جو بانی پی ٹی آئی کی ہے، وہ ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ کو کیا سیاریاں ہو رہی ہیں، آپ کوئی بات چیت کریں. اس پہ کہا کہ ہمارا سٹانس جو 7 مئی کا تھا وہ ابھی ہے، اس پہ کوئی چینج نہیں ہے. ایک مین بات دیکھیں، یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا ہوتا ہے نا، یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. حکومت کا انیشیٹو لیتی ہے، حکومت کو کال دینی ہوتی ہے جی کہ آئیں اگر کوئی بھام ہے، جیسے عدم استحکام کی بات ہو رہی تھی، ملک میں کرائسس، انفلیشن ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. سو یو کال پارٹیز، یو سٹ ڈاؤن اینڈ فائنڈ سم سولوشن. آپ سب کو سنتے ہیں اور ایک اپنا لائحہ بناتے ہیں سیاست کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر پی ٹی آئی کے کوئی گریوینسز ہیں آپ ریڈریس کرتے ہیں، اگر حکومت کو ان کے خلاف شکایت ہے وہ کرتے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ آپ سڑکوں پر کیوں آتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں، آپ یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. سو ایوری تھنگ از سارٹڈ آؤٹ. یہ ابھی تک نہیں، جو کہ بہت ضروری. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بہت سخت ضرورت ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کے اندر، جس میں پرائم منسٹر بیٹھیں، تمام پارٹی کے لوگوں کو بلائے. پی ٹی آئی آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں آتے ڈزنٹ میٹر، دین the ball is in their court. آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی تاکہ گریڈ پر آ جائے. عزم استحکام کی بات کی، سب سے زیادہ کہاں پر پرابلم ہے؟ کے پی کے میں. پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے، فضل الرحمان گروپ مخالفت کر رہا ہے، اے این پی مخالفت کر رہی ہے. تو کیا آپ اپنے لوگوں کو، پشتون بھائیوں کو مرواتے رہیں گے؟ ہو از ٹو بی رسپانسبل؟ گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایریے میں پالیسنگ کا کام کریں. آپ کے جتنے ڈفرینٹ ادارے ہیں وہ مل کے کام کریں، اور بیک اپ میں آپ کی سیلان فورسز اور ملٹری ہوتی ہے. جی اگر آپ نہیں کریں گے بریگیڈیئر بنو کا انسیڈنٹ. جی بریگیڈیئر صاحب، اگر اس پہ میں یہ کہتی چلوں کہ میرا نہیں خیال کہ جو ٹیررزم کو ٹیکل کرنے کی ایک اپروچ ہے اس میں افیکٹولی کوئی مداخلت ہے، یعنی کہ کوئی روکتا نہیں ہے. جو ایک پالیسی اگر بنتی ہے، حکومت اور ادارے اس کو لیڈ کرتے ہیں. ہم تو بات اس وقت کر رہے ہیں، ذرا اگر فوکس ہو پولیٹیکل جو ایک ڈیڈ لاک ہے، اور اس میں آپ نے صحیح کہا حکومت وقت کو کرنا ہے، لیکن چونکہ اس میں ملٹری ٹاپ کمانڈ کا بھی ایک رول ہے تو اس وجہ سے وہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے. آپ نے سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت مرتبہ کہا کہ مئی 9 کے حوالے سے معافی مانگے تو پھر بات ہوگی، which means that آئی ایس پی آر اپنا جو ایک رول ہے اس میں اس کو ایک اکنالج کرتے ہیں، اور اس کو ایک رول کو اب اکنالج کر کے they want to play that role and they are playing that role.
تو ذرا اطہر آپ اس پہ ایڈریس کریں یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے کہا انہوں نے جو عارفہ کہہ رہی. دیکھیں obviously اس وقت مسئلہ تو یہی ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے تعلقات حکومت کے ساتھ بھی درست نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی درست نہیں ہیں. اب آن پیپر تو ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی کولیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی, تو استحکام تو آنا چاہیے. ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ شامل ہے, دیگر اتحادی بھی ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ عوام کی جو میجورٹی ہے کیا اس کو کیٹر کر رہے ہیں یا اس کے جذبات کو, اس کے ووٹ بینک کو یہ لوگ کیٹر کر رہے ہیں, وہاں پہ ایشو بنتا ہے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا اور فوج کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, دونوں طرف سے کہا جاتا ہے کہ نہیں ہو رہی, کبھی خان صاحب پیغام بھیجتے ہیں. دیکھیں جب بات چیت ہوتی ہے تو کبھی بھی کوئی نمائندہ مقرر نہیں ہوتا. یہ تو انتہائی ایک مذائقہ خیز قسم کی نہیں کہ فوج آ کے اناؤنس کرے گی کہ جی یہ ہمارا نمائندہ, آپ اس سے بات کریں, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ اور اس چیز کا عمران خان کو بھی پتا ہے. وہ کر رہے کیا ہیں, وہ بنیادی طور پہ اس حکومت کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ہم بات کریں. اگر انہوں نے فوج کو پیغام بھیجوانا ہے وہ تو علی امین کے ذریعے, کسی اور کے ذریعے, وہ پیچھے بیک ڈور سے بھی بھیجوا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کے اوپر وہ پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فریق تو اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور حکومت جو ہے ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں بات چیت چل جائے, اس لیے کہ حکومت کا جو مین گلا شکوہ یہ رہا ہے انسیکیورٹی, اور ان کا گلا شکوہ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف والے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کی قیادت کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن جو ہی ادھر سے ایک نرم بات ہوئی اور جو بڑی اچھی پازیٹیو تھی کہ انگیجمنٹ ہو, انہوں نے آرمی کے حوالے سے, اس کی قیادت کے حوالے سے مثبت بات کی, تو حکومت کو مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کر دی. تو انسیکیورٹی ہے, اور میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. نہ ہی کوئی بامانی اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں. ہاں میسیجنگ ضرور ہو رہی ہے. کیا حالات ویسے ہیں جیسے ایک مہینہ پہلے تھے؟ نہیں. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حالات بہتر ہیں, اور آنے والے چیزوں میں آپ بہتر ہیں, اور یہ جماعت کے اندر سے بھی لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک ساتھ ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینز, اور بہت سے جرنلسٹ, سینئر جرنلسٹ who are generally well informed, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اوڈ اوقات پر جاتے ہیں لوگ ملنے عمران خان صاحب کو, اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. آپ بتائیے عارفہ, آپ کی کیا خبر ہے اس میں؟ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے خبر دینے کے لیے کا کہ دوسرے دن کوئی دوسری بھی خبر آ جاتی ہے. صحیح بات. تو میں تو بہت ڈرتی ہوں, اسپیشلی بیکاز مور آف جس کو کہتے ہیں نا, میں تو ذات کی سب ایڈیٹر ہوں, رپورٹر نہیں ہوں. بٹ نسیم صاحب دیکھیں بالکل کچھ نہ کچھ تو غالباً ہمیں نظر آ رہا ہے, اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں وہ خواتین جو لاہور میں کب سے جن کو بیل نہیں مل رہی تھی, ان میں پہلے ہم نے دیکھا صنم جاوید صاحبہ کو بیل ملی, پھر پچھلے دنوں عالیہ حمزہ صاحبہ کو بیل ملی. شکر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں 70 سال کی ہیں, کینسر سروائیور ہیں, وہ ہسپتال گئی ہیں, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک, شی از دیئر دیز ڈیز. تو کہیں نہ کہیں کوئی فرق تو ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اس فرق جو ہے یہ جو پڑ رہا ہے وہ چاہے نرمی ہے یا نہیں ہے, وہ نرمی جو ہے وہ will turn into something substantial, یہ کہنا مشکل ہے. مگر دوسری طرف آپ لوگ ابھی بات بھی کر رہے تھے, آپ لوگوں نے انسیکیورٹی کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں جو حکومت ہے, جب بھی عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایک بیان آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں, تو مجھے تو ہلچل نظر آتی ہے حکومت کی صفوں میں. ایک دم وہ سب ٹیلی ویژن پہ آ جاتے ہیں, پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں. بٹ مجھے پھر بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب اتنے زیادہ کرائسیز ہو, جب اتنے مسائل ہوں, جماعت اسلامی اس وقت دھرنا دے رہی تھی, بلوچستان میں صورتحال جو تھی وہ بھی کوئی بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں ٹینشن نظر آ رہی تھی, اور ایک کے بعد دوسرا جو منسٹر ہے وہ آ کے ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح صلح نہیں ہو سکتی, چاہے وہ پریس کانفرنسز کے ذریعے ہو, چاہے وہ انٹرویوز میں ہو. مطلب کہ پیٹرولیم منسٹر انہوں نے میرے خیال میں پچھلے 10 دنوں میں پریس کانفرنسز کر دی ہیں جس میں انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہماری بجلی کیوں اتنی مہنگی ہے اور وہ سستی ہو سکتی ہے کہ نہیں, وہ ہمیں یہی بتاتے رہ گئے کہ صلح کیوں نہیں ہو سکتی. تو اتنی کاہے کی پریشانی بھائی, میں تو یہی پوچھنا چاہوں گی. میرے پاس تو بس موقع مجھے نہیں ملتا یہ بڑے اہم لوگوں سے اتنے اہم سوال کرنے کا. بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہم
آپ اب بریگیڈیئر ہیں تو اس لیے ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے کہ کچھ آپ کوئی ہمیں خاص کچھ بتائیں کہ کیا ہو کیا رہے، کیونکہ یہ عجیب ایک تماشا دیکھیں نا، یہ جو ابھی بیان کر رہی تھی عارفہ، ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف جس نے ایک الائنس کیا ہوا ہے جو کہ کہہ رہے جی یہ ہمارے دوست ہیں پکے فوج والے، اب انفارچونیٹلی یہ ہو گیا نا پاکستان میں کہ پی ٹی آئی نے اس وقت کہا تھا جی یہ تو ہمارے ون پیج پہ ہم ہیں، اب آج یہ کہہ رہے ہیں ہم ون پیج پہ ہیں، تو پیج پہ کوئی تھوڑا سا کچھ ہلچل مچ جاتی ہے اگر جو ایک دوسری طرف کھڑا ہے اگر وہ کوئی بات کرنے لگے، تو ملک کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان نے ہم ٹویٹ دیکھ رہے تھے ان کی بہت سی، انہوں نے پھر سے باتیں کہہ دی کہ معافی مانگ لیں، بہتر ہے آپ مانگ لیں، لیکن کچھ تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو جو اٹیک موڈ میں تھے اس کو ذرا کم کیا، تو آپ بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو اپنے فارمر ادارے میں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ دلی ایس پی نے ایک دو تین باتیں بڑی کلیئر کی تھیں۔ دیکھیں یہ ڈرل سے کہ فوج سے معافی مانگی، یہ شیخ کہ آنیسٹلی جب 9th میں ہوا تھا انسیڈنٹ جس میں انسٹالیشن پر گئے، کور کمانڈر کی طرف پہ گئے، آئی ایس سی ڈیٹیچمنٹ پر گئے، جو نشان حیدر جو یادگاریں تھیں ان کی کی گئی تھی، اور یہ کہا ایکچولی آئی فیل جو دیٹ واز اے ٹائم چیئرمین شوڈ ہیو کم، بانی پی ٹی آئی یہ کہتے آئی اپالوجائز آن بہاف آف پارٹی سنس آئی ایم اے چیئرمین، اور میں اپنی پارٹی کے جنہوں نے بھی کیا پارٹی کے میرے لوگوں نے، میں ان کے بہاف پہ اپنی قوم سے، اور دیر از نو ہارم ٹو اپنی قوم سے معافی مانگی، ناٹ فار اینی پرٹیکولر انسٹیٹیوشن، تو تھنگ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ۔ سیکنڈ، اگر جو بھی جس میں کیسز تھے جن کے ملٹری کورٹ کے لیے ٹرائی کیے گئے تھے ان کے اسٹے آرڈر ختم ہو جاتے اور کچھ کیسز ملٹری کورٹ میں چل جاتے تو تھنگ وڈ ہیو بین مچ مچ بیٹر، وہ بھی کورٹ نے اسٹے کر دیا، اور اسی وجہ سے بنو ٹائپ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ جو گورنمنٹ کی نا پی ڈی ایم کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے، لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی، اور یہ ساری جو کمزوری ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی۔ آپ نے 9 میں کیا، کس کو ہوئی دا بینیفیشری؟ پی ڈی ایم۔ اس کے بعد آپ نے جو کچھ فوج کے بارے میں بات کی، ہوئی دا بینیفیشری پی ٹی ایم۔ جتنا بھی آپ کی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، بینیفیشری نظر آتا ہے کون ہو رہا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اب آپ بات کریں، ہم نے جس اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، پلیز اپروچ سٹنگ گورنمنٹ، پٹ دیم آن دا بیک فٹ، وین یو گو اینڈ ٹاک یو گیو یور پوائنٹ، کہ ہمارا 47 کا ایشو ہے، ہمارے لوگوں کی پرابلم ہے، ہم یہ گو پولیٹیکل اپروچ اپنائیں نا۔ آپ کہتے ہیں کہ 2-3 ہم بھی بات جب کریں گے اگر نمبر 1 کہ ہمارے تمام جو لوگوں کا الیکشن نہیں کرائے جائیں، فارم 47 کو کلیئر کیا جائے، اس کے بجائے اگر پی ٹی اے کے چیئرمین یہ کہیں، بانی پی ٹی اے کہیں کہ جی میں جب کورٹ اگر ان کو ریلیف دیتے ہیں تو ہی گوز ان کنٹیسٹ بائی الیکشن، گو ان اسمبلی، بیکم اپوزیشن لیڈر، 45 جو 15 کیسز 45 ہے اس کو کنٹیسٹ کریں، ان کو واپس اسمبلی میں لے آئیں، میجورٹی سمپل میجورٹی گین کر لیں اینڈ گو ود ان ہاؤس چینج کر لیں۔ ایک ڈیموکریٹک پروسیس۔ آپ نے اگر یہی بات نے ہر بات نے کہنا ہے نہیں جی میں تو سڑکوں پر رہوں گا، میں نے یہ کر دینا ہے، جی آئی گاٹ یور پوائنٹ۔ تھوڑا سا جی اب ٹائم کا بھی مسئلہ ہے، یہ بتائیں آپ اتھر کے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ معافی کی بات کرتے ہیں لیکن وہ اس کو کنڈیشنل کرتے ہیں۔ دیکھیں مجھے تو یہ معافی کی بحث سمجھ نہیں آتی، وائی معافی، کیوں معافی، کون سے آئین اور قانون کے تحت معافی؟ کیا یہ جو جرم ہوا ہے جس طرح حکومت والے پورٹرے کرتے ہیں کہ جی ادارہ معاف نہیں کرے گا، ادارے کے اندر یہ بھائی اٹ از ناٹ دا کرائم اگینسٹ ادارہ، اٹ از کرائم اگینسٹ پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کے قانون کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف۔ ادارہ کوئی آئسولیشن میں تو آپریٹ نہیں کر رہا، ان کے پاس تو کوئی رائٹ نہیں ہے معاف کرنے کا۔ کیا ہم معاف کر سکتے ہیں اگر ہمارے جو ہے شہداء کی کسی نے جا کے حملے کیے ہوں، ہماری انسٹالیشن پہ حملے کیے ہوں؟ کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے۔ حکومت جہاں پہ پٹ جو منی ویئر جو آپ کا ماؤتھ تھا، جہاں آپ کا ورڈ تھا کہ ہمارے پاس سارے شواہد ہیں، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، حکومت تو روز ہمیں یہ بتاتی تھی۔ اب اس دن مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں بھائی معافی مانگو تاکہ آگے بڑھیں، بھائی ان کو سزائیں دلواؤ تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کو معافی دینے والے؟ کون سا رائٹ ہے آپ کے پاس آئین کا جس کے تحت آپ معافی کی بات کرتے ہیں؟ آپ وہ تمام ثبوت، وہ تمام شواہد جس کے بارے میں بار بار آپ نے کہا کہ ہمارے پاس موجود ہیں، ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں،
وزراء لائن لگا کے پریس کانفرنس میں ہمیں یہ بتاتے رہے تو وہ لائیں اور ان کو پروسیکیوٹ کریں, اور جو بھی اس میں ملوث ہے, کوئی بھی شخص پاکستان سے بڑا نہیں ہے, پاکستان کے آئین سے بڑا نہیں ہے. آپ کسی بھی ادارے پہ, چاہے آپ پولیس پہ حملہ کریں, چاہے آپ ریونیو کے اوپر کریں, سپریم کورٹ پہ کریں, ہماری مسلح افواج پہ کریں, قطعاً کوئی معافی نہیں ہے. جنہوں نے حملے کیے ہیں ان کو سزائیں دلوائیں. ہاں, اگر آپ نے جھوٹا سیاسی بیانیہ بنایا ہے تو پھر آپ معافی مانگ لیں, اس لیے کہ آپ کہیں گے جی ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا, لہٰذا جو ہے اب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, تو یہ حکومت والے کر لیں. اچھا, سو یو آر سیئنگ کہ ایویڈنس اگر دیں تو پھر ایویڈنس دیں اور ان کو سزائیں دلوائیں, معافی کی کیا بات ہے جی. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ کچھ کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, بہت بریفلی بریک پہ جائیں. میرا مقصد یہ تھا کہ فوج نہیں کہہ رہی کہ ہمارے سے معافی مانگے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی تو اٹ از دا پیپل آف پاکستان. جی ایویڈنس دیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایویڈنس تو پوری ہے, ایویڈنس نسیم پوری دیکھیں, ایویڈنس پوری ہے, کلپس پوری ہیں, ایوری تھنگ از دیئر, بٹ کورٹ میں کیسز نہیں چل رہے, اسٹے کر دیا ہوا ہے. اچھا, کورٹ کی بات کریں, مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد ہم کورٹ ہی کی بات کرتے ہیں. اس وقت جو کرائسس آف دا منتھ ہے, ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے, اور یہ فاصلہ اس لیے بن رہا ہے کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے. ہم نے جوڈیشری کا تاریخ تو پورا ملک کے سامنے ہے, جیسے ارشد ندیم صاحب نے کوئی گولڈ کا تاریخ رکت کی ہے, تو ہمارا جوڈیشری نے بھی جناب اسپیکر ویسے ورلڈ ریکارڈز توڑ دی ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ سن رہے تھے بلال بھٹو کیا کہہ رہے تھے اباؤٹ دا جوڈیشری. تو ابھی بریک پہ جانے سے پہلے عارفہ بھی, بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ایویڈنس کا جو سوال ہے اور جوڈیشری کے حوالے سے انہوں نے بھی کچھ فرمایا, تو کیا جوڈیشری پر کیا ہے, کوئی تنقید بنتی ہے اس وقت؟ نسیم صاحبہ, جوڈیشری پہ بے شک تنقید بنے, جہاں ہمیں نظر آتی ہے ہم کرتے ہیں, بٹ اگر ہم صرف 9 مئی کے کیسز کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایک ڈیفلیکشن ہے, بیکاز اول تو جتنے لوگوں کو بیل ملی ہے, آپ جو ججمنٹس ہیں پڑھ کے دیکھ لیں, بہت سارے کیسز میں تو پولیس نے کہیں شواہد جو ہیں وہ مہیا ہی نہیں کیے, بار بار وہ کیس کو آگے بڑھاتے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو حکومت کو یا پولیس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی وہ کدھر ہیں. اگر آپ شواہد دیں گے ہی نہیں کورٹس میں تو کیس آگے کیسے بڑھے گا. اور دوسرا, with due respect, I don't wish to offend anyone, بٹ میں یہ بھی کہوں گی کہ ملٹری کورٹس کا ذکر ہوتا ہے. ملٹری کورٹس پہ بھائی کسی چیز کو تو روکا نہیں. جن لوگوں کو غالباً عید پہ کچھ لوگ چھوڑے گئے تھے ملٹری کسٹڈی میں جو تھے, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی سزا جو ہے وہ پوری کر لی ہے. ان کے مطلب کہ آئی ازیوم ٹرائلز ہو گئے تھے اور سزا پوری ہو گئی تھی, اور اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو اگر ان کے ٹرائلز چل گئے اور ان کو سزا مل گئی اور سزا پوری ہو گئی اور اس لیے وہ گھر آ گئے, تو پھر باقی کیسز میں جوڈیشری کا کیا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس لیے آرڈر دیا ہوا ہے. یہ تو ہم ہر چیز کو ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. جی اچھا, بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیشی تھی, تو وہاں ان کے وکیل نے یہ کہا کہ جی جو کہا جا رہا ہے مئی 9 کے حوالے سے جو ایک کوئی میٹنگ ہوئی تھی الیجڈلی وہاں زمان پاک میں, جہاں شاید 15 لوگ تھے جنہوں نے کوئی پلان کیا تھا کہ مئی 9 کو کیا کرنا ہے, تو یہ کہا انہوں نے کہ جی ان 13 میں سے یا 15 میں سے جو 6 جو ہیں یا 5 ہیں ان کو تو اب چھوڑ دیا ہے. اور انہوں نے پریس کانفرنس کہا کہ کی وہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اب جا رہے ہیں. تو لیکن کہا یہ گیا, جنہوں نے ایویڈنس دیا انہوں نے کہا جی یہ 15 کے 15 تھے جنہوں نے کوئی پلان کیا مئی 9 کا. تو ان کا یہ کہنا, شاہ محمود قریشی صاحب کا, ان کے لائر کا, کہ جی یہ 6 تو جو تھے ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. تو یہ ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس طریقے کا ایویڈنس ہے, کس طریقے کی جسٹس ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ان کے حوالے سے جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو پنجاب کی چیف منسٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, ان کے حوالے سے آج یہ کہا گیا کہ جی وہ بیمار ہیں اور ان کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, اور ان کا جو بار بار چلتی ہے جو کورٹ میں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ کوئی اندر نہ جائے, کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے, یہ نہ کرے. تو انہوں نے کہا جی بیمار بھی ہیں, یہ بھی ہے, کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, 14 مہینے ہو گئے,
تو جج صاحب نے یہ کہا کہ جی چلیں اب ہم 15 ستمبر کو یہ کیس لگائیں گے. تو یہ بھی جو معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہ میں کہوں گی کہ بڑی بہادر اور بڑی اپنی اٹل پوزیشن پہ رہی، کورٹس نے ان کو چھوڑا ہے، کسی نے پارٹی کے بندے نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کوئی ایویڈنس ہی نہیں بنا. اور وہ جو دوسری کیا نام ہے ان کا جو ان سے پہلے گئی سنم جاوید، ان کا بھی یہی انہوں نے کہا کورٹس نے چھوڑا. لیکن نا کورٹس اب آپ کے ہمارے سامنے کورٹس کوئی کسی پارٹی کے تو نہیں ہے، ان کے لائرز گئے، پولیس گئی، سب ایوری بڈی واز دیئر. تو یہ ذرا معاملہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آگے بڑھے گا کیسے، کیونکہ یہ تو کچھ بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ پروسیکیوشن کا کام حکومت پنجاب کا ہے. اگر پنجاب میں کیسز ہوئے ہیں، وہاں کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا پروسیکیوشن ٹیم ہے، انہوں نے پروسیکیوشن ایکشنیبل ایویڈنس ڈال کے کورٹ میں پیش کرنی ہے. اگر ان کے خلاف کوئی مواد ہے تو وہ بیل ریجیکٹ ہو جائے گی، ورنہ بیل ہونی چاہیے. یہ کورٹ کا، اس میں ملٹری کا تو کوئی تعلق نہیں. ملٹری نے کہا کہ ہمیں کچھ جو اس میں شکایات ہیں اس کی وجہ سے ہم ملٹری کورٹ میں کچھ لوگوں کو ٹرائل چاہتے ہیں، وہ ایک ڈفرینس اسٹے ہوا ہوگا. ادروائز آپ نے بیل دینی تو یہ کورٹ کا کام ہے، پروسیکیوشن کا کام ہے اور ڈیفینس کا کام ہے کیسے وہ اپنا کیس پلیٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے اور ملٹری کورٹ کی. سیکنڈ یہ کہ یہاں پر ملٹری کا اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک ہی نقطہ نظر ہے کہ کچھ لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس ناٹ ٹو ڈو اینڈ نیور ٹو کم ٹوورڈ ملٹری انسٹالیشن یا کور کمانڈر گھر پہ یا آئی ایس اے کے ڈیٹیچمنٹ پہ. دیٹ از دا پرپز. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے. جو پھر یادگار شہدا دیکھیں نشان حیدر کے شہدا کی جو بے حرمتی کی ہے ان کے یادگاروں کی، تو یہاں پر تاکہ کچھ کو سزا ہو جائے تاکہ ان کو آئندہ کے لیے نہ ہو. لیکن یہ بھی بڑا غلط کنسیپشن ہے. ملٹری کورٹس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں. صرف ایک فرق ہے اور وہ فرق ہے کہ اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے. وین وی بلیو کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل اینٹی ٹرائل کورس بنائے گئے، نہ ان کی ٹریننگ کی گئی، نہ ان کو بتایا گیا کہ آپ نے 8 9 10 سال کیس چلائیں گے. تو واٹ از دا پرپز؟ یہ جو ٹیررسٹ کورٹس کے بنائے جاتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جلدی ٹرائل کیا جائے تاکہ ٹیررسٹ کو ان کو جلدی سزا ملے. آپ کو یاد ہے جب اے پی ایس کے انسیڈنٹ ہوئے تھے ملٹری کورٹ نے سزائیں دی تھی تو ہائی کورٹ پشاور نے ان کو چھوڑ دیا تھا. لیکن مقصد یہ تھا کہ اس وقت بھی نیشنل ایکشن پلان میں ایک پوائنٹ تھا کہ ان کورٹس کو ہم اور ٹرین کریں گے، ایون کنٹونمنٹ میں ہم ان کو چلا دیں، پروٹیکشن دے دیں گے تاکہ انہیں نام بھی سیدھے راغ میں رکھا جائے تاکہ کسی کو پتا نہ کہ کس نے سزا دی ہے. تو یہ بھی نہیں کیا گیا. تو کورٹس کا اپنا کام بہت بڑا ہے، بجائے اس کے کہ وہ چھوٹی چیزوں میں اسٹے آرڈر کر دیں، پولیٹیکل کیسز میں جا کے گھستے رہیں اور آپ اپنی ریفارمز نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں 20-25 سال ایک کیس کو سول کورٹ میں چلتا ہے، وہ باپ ڈالتا جا کے اس کو. بالکل، یہ تو جی براڈر جو ایشو آپ صحیح آئیڈینٹیفائی کریں. ادھر تو معاملہ اور ہے، ان کو لمبی لمبی وہ ڈیٹس دے دی جاتی ہیں، جیسے آج شاہ محمود قریشی صاحب کی اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی. یہ بیفور وی کنکلوڈ آپ یہ بتائیے اتھر کہ تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب، یعنی کہ معاملات جیسے کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، یہ تو نہیں کہ فوج کہہ رہی کہ سزا دیں اور بغیر کسی وجہ کے، وہ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے اور ایسے دیں تاکہ ڈیٹیرنس بنے کہ ان فیوچر اس طرح کی چیز نہ کی جائے. دیکھیں بالکل بریگیڈیئر صاحب بالکل مناسب بات کر رہے ہیں، اور فیکٹ بھی یہی ہے کہ یہ پروسیکیوشن تو پنجاب حکومت کے انڈر ہے نا، یا وفاق میں وفاقی حکومت کے انڈر ہے، یا سندھ میں سندھ حکومت کے انڈر ہے. تو وہ حالت یہ ہے کہ پنجاب میں جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بتایا کہ ہمارے پاس نہ کوئی آڈیو ہے نہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو، اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا. تو وہ کدھر وہ پروسیکیوشن تو کر ہی نہیں رہے. اور دوسرا پھر دیکھیں یہ جو یعنی کہ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جب آپ اس کے اندر سیاست انوالو کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے ان دونوں جماعتوں کی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف اور فوج آمنے سامنے رہیں. اب آپ نے دیکھ لیں ہر جگہ پہ آپ کو سیاست انوالو نظر آتی ہے. شاہ محمود قریشی 9 مئی کو تھے کراچی میں، مقدمے ان میں لاہور میں بھی ہیں، پنڈی میں بھی ہیں. یہ دیکھیں اس طرح پھر آپ کیس خراب کرتے ہیں نا. عالیہ حمزہ میاں والی میں بھی ڈال دیا. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. برطانیہ میں جن لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ان کو 24 گھنٹوں میں سزائیں ہو رہی ہیں. پنجاب گورنمنٹ ڈال رہی ہے، مطلب کہ وہی پروسیکیوشن تو انہی کی ہے اور پولیس بھی ان کی آتی ہے، سندھ سے بھی پولیس سندھ کی آتی ہے. یا تو کہہ دیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے. لیکن رانا ثناء اللہ کے جو کیس چلا تھا وہ کہنے کو تو وہ
ان کا تھا حکومت کا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ تو اس وقت ANF تھی، وہ جو مرضی کہتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے قسمیں تو آفریدی صاحب کھا رہے تھے نا، شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب جان اللہ کو دینی ہے، تو اس وقت جان اللہ کو دینی تھی تو یہ حکومت آپ کو ملی بھی تھی تو اس وقت صحیح بولتے. تو مسئلہ یہ کہ جس کی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے. عمران خان کے دور میں زیادتی ہوتی تھی تو وہ ذمہ دار تھے. آج اگر ان کے دور میں زیادتی ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ملبہ فوج پہ ڈال دیں گے یا عدلیہ پہ ڈال دیں گے. بلاول کی چھوٹی سی بات کروں گا، میرے خیال میں یہ انتہائی افسوسناک ہے جس طریقے سے عدلیہ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ حملہ آور ہے. عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا. اب اگین فیصلے پہ تنقید کریں، آپ کے فیصلہ کا کوئی ایشو ہے، لیکن یہاں پہ وہ پوری جوڈیشری کو جس طرح ملائن کر رہے ہیں، دیٹ از ویری انفارچونیٹ. نہیں، وہ فیصلے کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بائس ہے، پوری عدلیہ بائس ہے، پورے جج صاحبان بائس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ جو دیا اس کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ساری مسئلہ بنا ہوا ہے اس بائی دا جوڈیشری فار دا جوڈیشری اینڈ آف دا جوڈیشری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو آپ اس کو ایک فیصلے کی بات تو نہیں کر رہے. چلیں جی، دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں، آپ سن رہے تھے کہ معاملات ابھی پیچیدگی کا شکار ہیں، علاوہ اس کے کہ اگر بیہائنڈ دا سینز کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور ہم تو دعا کرتے رہیں گے اور ہم کہتے رہیں گے کہ بات چیت کوئی بھی سلوشن اس معاملے کا نہیں ہے علاوہ اس کے کہ کنسلٹیشن اور ڈائلاگ اور بات آگے بڑھے. ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.